अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट जैसा कि आप जानते हैं एक बुनियादी टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसको बैकबोन की अहमियत हासिल है इस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करने से पहले, रिस्क असेसमेंट की स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन हमें उसके अंदर यूज होने वाली टिपिकल टर्म्स के बारे में मालूम होनी चाहिए, जिनमें पहली है हैजर्ड, कि हैजर्ड है क्या चीज। समथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, कोई भी चीज जिसके अंदर ये सकत मौजूद है या वो ये सकत रखती है कि वो नुकसान पहुंचा सके, तो उसको हम हैजर्ड बोलेंगे। टिपिकली 5 कैटेगरीज में हैजर्ड्स को हमेशा से डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर इलाबोरेट किया जाए तो मजीद इसकी टाइप्स भी मौजूद हैं, लेकिन जनरली जिन टाइप्स को हम कैरी करते हैं उनमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स मौजूद हैं, और लास्ट में साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती हैजर्ड खदशा मौजूद है। इन तमाम टाइप्स को हम इन डिटेल में आने वाले एलिमेंट्स में डिस्कस करेंगे। रिस्क क्या है? द लाइक्लीहुड ऑफ हार्म अकरिंग इन कॉम्बिनेशन विद द सेवरिटी ऑफ द फोर्सिबल हार्म, मतलब कोई भी किसी भी चीज के होने के इम्कानात का कॉम्बिनेशन, का जोड़ किसके साथ, उस चीज के नताइज से, उस चीज की शिद्दत से, उस नुकसान की शिद्दत से, उसे हम रिस्क बोलेंगे। तो बेसिकली रिस्क क्या है? ये कॉम्बिनेशन का नाम है। किस कॉम्बिनेशन का? लाइक्लीहुड ऑफ एन हैजरस इवेंट इनटू कंसीक्वेंसेस ऑफ और सेवरिटी ऑफ दैट इवेंट, मतलब L इज इक्वल टू R इज इक्वल टू L इंटू S। R फॉर रिस्क, L is likelihood, and C is for, and C, you can use C instead of S, because in some cases we have R is equal to L into C, and in some cases we have R is equal to L into S। मतलब रिस्क कॉम्बिनेशन है लाइक्लीहुड और सिवियरिटी का, या रिस्क कॉम्बिनेशन है लाइक्लीहुड और कंसीक्वेंसेस का। आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक ग्रुप एक्सरसाइज है। कंसीडर अ स्पेसिफिक हैजर्ड एंड डिस्कस इन ग्रुप्स द डिफरेंस बिटवीन द हैजर्डस प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिविटी, आर्टिकल और सब्सटेंस एंड द रिस्क ऑफ हार्म अकरिंग। ये जो चीज है, ये आप जिस तरह इसके साथ साथ डिस्कशन करते चले आ रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं, तो करना क्या होता है कि हर ग्रुप एक्सरसाइज को आप इंडिविजुअली परफॉर्म करके मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे ईमेल करते हैं या मुझे व्हाट्सएप करते हैं, और उसके ऊपर कमेंट्स का, सजेशन का एक सिलसिला जारी रहता है। आगे हमारे पास आती है रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग क्या चीज है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रेंज ऑफ रिस्क दैट थ्रेटन एन ऑर्गेनाइजेशन along with recognition of their likelihood and probable impacts, the current risk management controls in place, and the identification and prioritization of further control measure। रिस्क प्रोफाइलिंग एक ऐसे प्रोसीजर का नाम है जिसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम निशानदेही करते हैं रिस्क की, और उनकी असेसमेंट, मतलब उनकी निशानदेही के बाद उनके लिए कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं, और आया ये भी देखते हैं कि इन रिस्क की रेंज क्या है, लो, मीडियम, हाई, या ये ऑर्गेनाइजेशन को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, या इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस हद तक इम्कानात हैं और ये किस हद तक नुकसानात पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ रिस्क प्रोफाइलिंग में ये चीज भी देखी जाती है कि ऑलरेडी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या चीजें मौजूद हैं जो इन रिस्क या हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में और उनको काबू करने में मावन साबित हो सकती हैं। इसके अलावा इनको इनकी प्रायोरिटी के एतबार से, तरतीब के एतबार, अहमियत के एतबार से तरतीब दिया जाता है। लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, विच टाइप ऑफ रिस्क it is
اور مزید یہ کہ رسک پروفائلنگ ہی وہ پروسیس ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزید بہتری کے لیے ہم کون سے کنٹرول میجرز استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ، رسک اسیسمنٹ. رسک پروفائلنگ اور رسک اسیسمنٹ میں آپ نے ڈفرنس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. رسک اسیسمنٹ کیا ہے؟ دا فارمل پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ پریونٹیو اینڈ پروٹیکٹیو میجرز بائی ایویلویٹنگ دا رسک arising from a hazard, taking into account the adequacy of any existing controls and deciding whether or not the risk is acceptable. Adequacy basically مطابقت کو بولتے ہیں کسی چیز سے. تو یہ ایک ایسا فارمل پروسیجر ہے، یہ ایک ایسا فارمل پروسیجر ہے جس کے اندر کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا فارمل پروسیجر ہے جس کے اندر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کیسے ہیزرڈ سے پیدا ہونے والے رسک کو ہم اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے قابو پا سکتے ہیں، اور آلریڈی جو کنٹرولز میجر موجود ہیں ان کی ان رسک کنٹرولنگ سے کیا مطابقت ہے، کیا وہ اس کے مطابق ہیں کہ جس طرح کے ہیزرڈز یا رسک کا ہمیں سامنا ہے تو آیا جو کنٹرولز میجر پہلے سے موجود ہیں وہ ان کو قابو کرنے کے لیے کافی ہیں یا کہ نہیں. رسک پروفائلنگ میں کیا ہوگا؟ یہ اب کچھ ایگزامپلز کے ساتھ جب ہم ڈسکس کریں گے تو یہ پروسیس آپ کو بہت بہتر طریقے سے واضح ہو جائے گا اور سمجھ آئے گا. ایچ آرگنائزیشن ول ہیو اٹس اون رسک پروفائل. تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ نیچر آف آرگنائزیشن جیسے ہی چینج ہوگی، رسک پروفائلنگ، رسک اسیسمنٹ، ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم اسی جانب اسپیسیفک ہو کے چینج ہوگا. اور رسک پروفائل ایگزامن کیا دیکھتی ہے؟ رسک پروفائل دا نیچر اینڈ لیول آف دا تھریڈ فیس بائی دی آرگنائزیشن، کہ جو تھریڈز ہیں آرگنائزیشن کو، جو تھریڈز ہیں ان کی نیچر کیا ہے، وہ کس طرح کے ہیں اور کس لیول پہ ہیں، ان کا لیول ہائی ہے، لو ہے، میڈیم ہے، کیا ہے. دا لائکلیہڈ آف دوز ایڈورس افیکٹس اکرنگ، اور ان جو آپ کے بدترین اثرات ہیں ان کے امکانات کیا ہیں. The level of disruption and cost associated with each type of risk، اور ہر ہونے والا رسک جو ہے اس کے ساتھ کاسٹ کیا انوالو ہے. ڈسرپشن کام کے لیے کیسے رکاوٹ بنے گا، اور کاسٹ اس میں کتنا ہمیں فائنینشلی لاس ہو سکتا ہے. The effectiveness of controls in place to manage those risk، اور جو کنٹرولز وہاں پہ موجود ہیں وہ ان رسک کو مینج کرنے کے لیے کس حد تک کارآمد ہیں. رسک پروفائلنگ، دی آؤٹ کم آف رسک پروفائلنگ ول بی دیٹ دا رائٹ رسک ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ اینڈ پریورٹائزڈ فار ایکشن. The right control measure have been identified and implemented, and minor risks have not been given a disproportionate priority. تو رسک پروفائلنگ کا مقصد کیا ہوا؟ تو آؤٹ کم آف رسک پروفائلنگ یہ ہے کہ ہم صحیح طرح سے رسک کی نشاندہی کریں، ان کو ان کی نوعیت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے ان کو لسٹ آؤٹ کریں، اور ان کے لیے درست اقدامات، درست کنٹرول میجرز کیا ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، اور ان کنٹرول میجرز کو وہاں پہ امپلیمنٹ کیا جائے. اور یاد رکھا جائے کہ ایسی صورت میں مائنر رسک جن سے کوئی اتنا بڑا خطرہ یا خدشہ لاحق نہیں ہے ان کو اس رسک پروفائلنگ کے اندر آپ ضرورت سے زیادہ اہمیت یا ضرورت سے زیادہ حصہ نہیں دیں گے. رسک پروفائلنگ میں پروسیس کیا ہوگا؟ The risk profiling process, number one, identify the risks that threaten the organization. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں آرگنائزیشن کے لیے خطرے کا سبب ہیں، خطرے کا باعث ہیں، ان رسک کو آئیڈینٹیفائی کریں. Identify the health and safety impacts and the business impacts associated with each threat. Health and safety impact کیا ہوگا، اور دوسرا ان رسک سے آرگنائزیشن کے جو مالی معاملات ہیں وہ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں. Identify how well each threat is controlled. اور اس بات کی بھی نشاندہی کریں کہ آیا اگر یہ خطرات لاحق ہیں ہمیں تو کس حد تک ہم نے ان خطرات کے اوپر قابو پایا ہوا ہے. آئیڈینٹیفائی دا لائکلیہڈ آف ایچ تھریٹ ہیپننگ، اور ہر خطرے کے، خدشے کے کتنے امکانات ہیں اس چیز کی بھی نشاندہی
کی جائے گی. پریورٹائز دا تھریٹ, اور ہم ان خطرات کو اہمیت کے اعتبار سے لسٹ آؤٹ کر دیں گے, اور ان کو اہمیت کے اعتبار سے لسٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہائی پریورٹی رسک کو یا ہائی پریورٹی تھریٹس کو فرسٹ سٹیج کے اوپر ہینڈل کیا جائے, اور اسی طرح میڈیم اور لو کو اپنے اپنی اہمیت کے اعتبار سے ہم ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. نیکسٹ یہ ہمارے پاس آتا ہے پرپز آف رسک اسسمنٹ, کہ رسک اسسمنٹ کا مقصد کیا ہے. ٹو پریونٹ, اب اس کا مین مقصد ہے ڈیتھ اینڈ پرسنل انجری. اس کا مقصد ہے کہ کام کے دوران ورک پلیس کے اوپر ذاتی نوعیت کی نہ تو کوئی انجریز ہوں, نہ ہی وہاں پر کوئی کیجولٹیز یا اموات وہاں پر ہوں. ادر ٹائپس آف لاس انسیڈنٹ, بریچز آف اسٹیٹوٹ لا, اور یہ ایک آرگنائزیشن میں ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ کا ہونا لا کی قانون شکنی بھی ہے کہ وہاں پر اس چیز کو مجرمانہ فیل سمجھا جائے گا اگر ہیلتھ اینڈ سیفٹی, اگر رسک اسسمنٹ کی گئی ہے, اگر اس رسک اسسمنٹ پرفارم نہیں کی گئی اور قانون کو توڑا گیا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں نقصان ہوگا. تو رسک اسسمنٹ کا بنیادی کام بھی یہ ہے کہ یہ لیگلی لوگوں کو باؤنڈ کرے کہ وہ قانون شکنی کی طرف نہ جائیں. دا کاسٹ آف لاس, ظاہری بات ہے جب آپ کے ایکسیڈنٹس ہوں گے, انسیڈنٹس ہوں گے, تو مالی طور پر ایک آرگنائزیشن کو بہت زیادہ نقصانات فیس کرنے پڑتے ہیں. اگر ہم رسک اسسمنٹ پراپرلی پرفارم کریں گے تو کاسٹ آف لاس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کنٹرول ہوگی. سوٹیبل اینڈ سفیشینٹ اسسمنٹ, بہت ہی امپورٹنٹ چیز, کہ آپ نے صرف رسک اسسمنٹ بنا نہیں دینی یا اپنے مطابق بنا کے رکھ نہیں دینی, بلکہ ایک اچھی رسک اسسمنٹ یا ایسی رسک اسسمنٹ جو ہمیں مدد دے گی کہ ہم اچھے طریقے سے مینجمنٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کر سکیں, یا اس رسک اسسمنٹ کی مدد سے ہم پراپرلی رسک کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں, ہیزرڈز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں, تو وہ رسک اسسمنٹ لازمن ہے کہ سوٹیبل اینڈ سفیشینٹ ہو. مطلب وہ رسک اسسمنٹ اس پرپز کو فلفل کرتی ہو اور اتنی کافی ہو کہ, اتنا سفیشینٹ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اس ریلیونٹ آرگنائزیشن کے لیے کافی ہو, مزید ایڈ اپ کی ضرورت نہ پڑے. آئیڈینٹیفائی سگنیفیکینٹ رسک, جو رسک سگنیفیکینٹ ہے, واضح ہیں, علامتی ہیں, جو ہمیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, آپ ان کی نشاندہی کیجیے. انیبل امپلائر ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ پریورٹائز کنٹرول میجر, آپ امپلائر کو یہ بات بتلائیں گے, آپ امپلائر کو یہ چیز کر کے دیں گے کیا, کہ آپ رسک کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور امپلائر کو بتلائیں گے کہ ہم ان کو کس طرح سے قابو میں لا سکتے ہیں. لازمی بات ہے اپروپریٹ ٹو دا نیچر آف دا ورک, کہ جو آپ کی رسک اسسمنٹ ہے وہ نیچر آف رسک کو بڑے بہتر طریقے سے ایڈریس کرے اور ویلڈ فار ا ریزنیبل ٹائم, اور رسک اسسمنٹ جو ہے کی جو میعاد ہے وہ کچھ عرصے کے لیے لازمی ہو. ایسا نہیں ہے کہ ڈیلی بیسس پہ رسک اسسمنٹ پرفارم کرنا ممکن نہیں ہوتا. گروپ ایکسرسائز جی, یہ آپ رائٹ ڈاؤن کریں گے. رائٹ ڈاؤن کرنے کے بعد طریقہ وہی ہے, آپ نے یہ تحریر کرنے ہے, تحریر کرنے کے بعد آپ اس کو ورڈ فائل میں بے شک کنورٹ کرنا ہے, پی ڈی ایف فائل میں آپ سینڈ کر سکتے ہیں مجھے. اس ایکسرسائز میں آپ نے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو سورسز ہیں آرگنائزیشن کے لیے, ٹھیک ہے, ان کے اوپر کہ جن سے آپ انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں وہ کیا ہوں گے, آپ ان کو لسٹ آؤٹ کریں گے. لسٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس کو رائٹ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ میرے ساتھ اس کو شیئر کریں گے. نیکسٹ جی, آپ کے پاس بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک اور اس کی سٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں یا سٹیپس ہمارے پاس موجود ہیں, تو وہ ہمارے پاس رسک اسسمنٹ کے جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹو UK نے ڈیفائنڈ کیا ہے اس کے مطابق 5 ہیں. اسٹیپ 1 آئیڈینٹیفائی دا ہیزرڈ, اسٹیپ 2 آئیڈینٹیفائی دا پیپل, آئیڈینٹیفائی دا پیپل ہو مائٹ بی ہارمڈ اینڈ ہاؤ, کہ کون سے وہ لوگ ہوں گے جو اس کا افیکٹڈ وکٹمز ہو سکتے ہیں اور وہ کیسے اس سے نقصان اٹھا سکتے ہیں جن ہیزرڈز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اس کے بعد ایویلویٹ دا رسک اینڈ ڈیسائیڈ آن پریکاشنز, آپ رسک کی صحیح طرح سے ایویلویشن کریں گے کہ کس طرح کے رسک ہیں, کس پریورٹی کے رسک ہیں اور کون سے کنٹرول میجرز ان کے لیے بیسٹ رہیں گے. اور اسٹیج 4
स्टेप 4 रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड इंप्लीमेंट, और स्टेप 5 हमारे पास आता है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। सबसे पहले जी आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हैजर्ड्स किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। मेनली जो हम यहाँ पे हैजर्ड्स की कैटेगरी देखते हैं वो या तो सेफ्टी हैजर्ड्स होंगे या फिर हेल्थ हैजर्ड होंगे। सेफ्टी हैजर्ड्स में क्या है, कैपेबल ऑफ कॉजिंग फिजिकल इंजरी। सेफ्टी हैजर्ड्स वो होते हैं जो फिजिकल इंजरी का सबब बनते हैं। कैसे, वर्क एट हाइट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग व्हीकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, डीप वाटर, फायर एक्सप्लोजन, एनिमल्स और वायलेंस। जबकि हेल्थ में क्या होगा, कैपेबल ऑफ कॉजिंग ऑक्यूपेशनल डिजीजेस और इल हेल्थ, जिसकी वजह से हमें बीमारियां वाक़या होंगी, तो वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक और साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स होंगे। अब जी चलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होंगे जो हमें मुआवन साबित होंगे, जो हमें मददगार साबित होंगे कि किस तरह से हम रिस्क असेसमेंट के अंदर चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है दो तरह के सोर्सेज में, उनमें एक इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही चीजें मिल जाएंगी, और कुछ होते हैं इसके अंदर एक्सटर्नल जिनमें हमें ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से दूसरी जगहों से इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस हैं। इंटरनल सोर्सेज की बात करें तो एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स, इल हेल्थ डाटा, एब्सेंट रिपोर्ट्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिस्क असेसमेंट्स, मेंटेनेंस रिपोर्ट्स, सेफ्टी इंस्पेक्शंस, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और सेफ्टी कमेटी मिनट्स। सेफ्टी कमेटी मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स बोला जाता है कि जब आप कोई कमेटी या कोई आपकी मीटिंग होती है, आपकी कमेटी बैठती है, तो ऐसी सूरत में उसके जो समराइज पॉइंट्स होते हैं जिनके मुताबिक आपने परफॉर्म करना होता है, जो उस मीटिंग के, उस कमेटी के, उस सेफ्टी कमेटी मीटिंग के आउटकम्स हैं, वो आपके सेफ्टी मिनट्स कहलाएंगे। एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो नेशनल लेजिस्लेशन, अप्रूव कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड्स हैं, ISO हो गया, BSI हो गया। मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन के जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं उसके लिए जो मैनुअल्स आए हैं उसके साथ वो बतलाएंगे काफी सारी चीजें। ट्रेड एसोसिएशन, सेफ्टी पब्लिकेशन, इंटरनेशनल बॉडीज लाइक ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपको हेल्प आउट करेंगे। देन ट्रेड यूनियंस एंड चैरिटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स। अब हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किन तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो हमारे सामने आता है वो है टास्क एनालिसिस। एनालाइजेस जॉब कंपोनेंट्स बिफोर द जॉब स्टार्ट्स। ये क्या करता है कि किसी भी काम के मुख्तलिफ हिस्सों को पहले से जांच लेता है, उनका जायजा लेता है, उनका तज्जिया करता है काम शुरू होने से पहले। लेजिस्लेशन, स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस डॉक्यूमेंट, मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग हैंड बुक्स, केमिकल सेफ्टी डाटा शीट और इंसिडेंट डाटा, एक्सीडेंट, नियर मिस, इल हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह, ये चार चीजें हमें मुआवन साबित होंगी जब हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन कर रहे होंगे। फिर उसके बाद एक और एब्रीविएशन फ्रीडम के नाम से रिनाउन है, इसके अंदर इस चीज को हम अडॉप्ट करते हुए टास्क एनालिसिस करेंगे। कैसे? टास्क एनालिसिस में सबसे पहले सिलेक्ट द टास्क, कि टास्क है क्या, रिकॉर्ड द स्टेजेस ऑफ द टास्क, उसको हमने कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, देन एवेल्युएट रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेज, फिर हर रिस्क जो हर स्टेज के साथ मुंसलिक है उसकी हम एवेल्युएशन करेंगे, मतलब आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोल्स मेजर सजेस्ट करेंगे और उसको स्टार्टली थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि हमारे कंट्रोल्स मेजर की इफेक्टिवनेस क्या है। डेवलप द सेफ वर्किंग मेथड, इंप्लीमेंट द सेफ वर्किंग मेथड एंड मॉनिटर टू इंश्योर इफेक्टिवनेस। तो ये था फ्रीडम हमारे पास जो कि टास्क एनालिसिस के लिए एज अ टूल यूज होता है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो तो स्टेप 1 आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड। अब हम डिस्कस करने लगे हैं स्टेप 2 आइडेंटिफाइंग द पीपल एट रिस्क, कि इस स्टेप के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हैजर्ड आइडेंटिफाई किए हैं उन हैजर्ड से कौन से लोग और कैसे मुतासिर हो सकते हैं। इसमें वर्कर्स, ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस स्टाफ, क्लीनर्स, कंट्रैक्टर्स, विजिटर्स, मेंबर ऑफ द पब्लिक, इवन ट्रेसपासर्स। ट्रेसपासर्स उन लोगों को बोला जाता है जो सिर्फ और सिर्फ वहां से, उस वर्क प्लेस से गुजर रहे होते हैं,
ٹیکنیکلی ان کا اس ورک پلیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جس طرح آپ کسی روڈ یا گلی میں کوئی ورک ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں تو وہاں سے گزرنے والے لوگ جن کا اس ورک ایکٹیویٹی سے یا ورک پلیس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کو ہم ٹریس پاسز بولیں گے, اور وہ ان کے متاثر ہونے کے بھی خدشات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس میں آئیڈینٹیفائی دا پیپل میں ایک ورنریبل گروپس یا ورنریبل انڈیویجولز موجود ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہیزرڈ سے, رسک سے متاثر بہت جلدی ہو سکتے ہیں, یا یہ لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ہیزرڈ یا رسک بہت جلدی حاوی آ سکتا ہے, ان کو باقیوں کی نسبت سنبھلنے کا موقع نہیں دے گا اور انہیں زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. اس میں ہمارے پاس ینگ پیپل, نیو اور ایکسپیکٹنٹ مدرز اور ڈسیبل ورکرز اور لون ورکرز. ان کی وجوہات کیا ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ ہم انہیں ورنریبل کے اندر کیوں شمار کرتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ 3, ایویلویٹنگ دا رسک اینڈ ڈیسائیڈنگ آن پریکاشنز. ایویلویٹ کریں گے رسک کو کہ رسک کیا ہے, رسک کی ریٹنگ کیا ہے, لو ہے, ہائی ہے, میڈیم ہے, اور ہم ہر لیول کے رسک کو قابو پانے کے لیے کس کس طرح کا کنٹرول میئر جو ہے وہ اپلائی کریں گے. Is the level of a risk acceptable or does it need to be reduced? کیا جو رسک ہے وہ اس سٹیج میں ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں, کہ ہم اسی حالت میں کام کو کنٹینیو کر سکیں, یا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے جو ایگزسٹنگ کنٹرولز ہیں وہ کافی نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں ہم نئے کنٹرول میئرز کی طرف جائیں گے. اب جی ہمارے آگے موجود ہے رسک از اکول ٹو لائکلیہڈ انٹو سیویریٹی, جس کی میں نے اس ٹاپک کے بالکل شروع میں وضاحت کی تھی. اب لائکلیہڈ کی سٹیجز ہیں, اسی طرح سیویریٹی کی سٹیجز ہیں. اگر 1 ایکسٹریملی ان لائکلی, 2 ان لائکلی, 3 پاسبل ہو سکتا ہے, 4 لائکلی ہونے کے امکانات زیادہ ہیں, 5 ویری پروبیبلی لازمن ممکنہ طور پر ہوگا ہی ہوگا. سیویریٹی ویری مائنر انجری فرسٹ سٹیج پہ, سیکنڈ سٹیج پہ فرسٹ ایڈ انجری, تیسری جگہ پہ لاسٹ ٹائم انجری, چوتھی جگہ پہ ہاسپٹل ٹریٹمنٹ, اور لاسٹ ون ہمارے پاس آتا ہے ڈس ایبلنگ انجری. اب لائکلیہڈ اور سیویریٹی کا جو کمبینیشن ہے وہ رسک. اب ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سیویریٹی تو ہمیں دکھائی دے دے گی, تو ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یہ ہمیں کیا فورسیبلٹی ہے, کیا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, ہم اس کیٹیگری کے اندر اس کو شمار کر لیں گے. جبکہ لائکلیہڈ کو کہ ایکسٹریملی ان لائکلی ہے, ان لائکلی کیسے پتا چلے گا, تو اس کا آسان سا حل ہے کہ اگر کسی چیز کے ہونے کے امکانات 1 میں سے 10 لاکھ میں سے 1 ہیں, مطلب کہ 10 لاکھ ورکر امپلائیز کام کر رہے ہیں اور 1 انجرڈ ہوتا ہے, 1 ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتا ہے, تو وہ ایکسٹریملی ان لائکلی ہوگا, تو وہ 1 اوور 1 ملین ہوگا. اسی طرح ان لائکلی 1 اوور 1 لاکھ ہوگا, اسی طرح پاسبل 1 اوور 10,000 ہوگا, اور لائکلی ہوگا 1 اوور 1,000, جبکہ ویری پروبیبلی کی سٹیج کے اوپر یہ ریشو 1 اوور 100 پہ چلی جائے گی. اس لائکلیہڈ اور سیویریٹی کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں اس رسک میٹرکس کی مدد سے, جس کو 5x5 میٹرکس بھی بولا جاتا ہے اور رسک میٹرکس بھی بولا جاتا ہے. اس کے اندر لیفٹ سائڈ پہ سیویریٹی موجود ہے, اس کی بیس پہ لائکلیہڈ موجود ہے, اور اس کے اندر جب آپ یہ باکسز یا دیکھ رہے ہیں سرکلز دیکھ رہے ہیں, تو ہر کلر سرکل نشاندہی کر رہا ہے کہ 1 سے 2 آپ کی جو ہیں وہ ویری ان لائکلی ہے, 3 سے 4 ان لائکلی ہے, اور جو آپ کا یلو کلر ہے وہ فیئرلی لائکلی ہے, اور جو آپ کا اورنج کلر ہے وہ لائکلی ہے, اور ریڈ کلر ویری پروبیبل ہے لائکلیہڈ کے اعتبار سے. اسی طرح سیویریٹی کی طرف جائیں گے تو وہ بھی گرین سے ریڈ کی جانب جا رہی ہے, جو کہ بتلاتی ہے کہ گرین نو سگنیفیکینس کا, اور ریڈ ہمیں لے کے جاتا ہے کیٹاسٹروفک یا ڈیتھ کی جانب لاسٹ سٹیج پہ. رسک میٹرکس کا
جو میتھڈ ہے زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوگا, زیادہ تر کیا تقریباً سبھی لوگوں کو پتا ہوگا, کیونکہ میتھمیٹکس میں میٹریسز ہم لازماً پڑھ کے آتے ہیں, اور اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیس اور لیفٹ سائڈ پہ موجود چیز کو آپس میں اسی پوائنٹ پہ ملٹیپلائی کر کے یہ میٹرکس کلیکٹ کیا جاتا ہے, اور اسی طرح سے لائکلیہڈ اور سویریٹی کے لیے جو رسک میٹرکس ہے وہ اسی طرح سے کام کرتا ہے, اور اسی طرح سے ایویلویٹ کرتا ہے کہ رسک ریٹنگ کیا ہے. نیکسٹ, جنرل ہائرارکی آف کنٹرول, کہ عمومی طور پر ہمارے پاس کیا سیکوینس موجود ہے, کیا آرڈر موجود ہے. ہائرارکی بیسیکلی ایک سیکوینس کو, ایک آرڈر کو بولا جاتا ہے جس کے اندر موجود کمپوننٹس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق چینج نہیں کر سکتے. پہلے نمبر پہ ایلیمینیشن, کہ ہم مکمل طور پر رسک کو ختم کر دیں, اور اگر یہ پاسبل نہیں تو ہم پھر اپنے دوسرے سٹیپ کی جانب بڑھیں گے جو کہ ہے سبسٹیٹیوشن. سبسٹیٹیوشن کے عمل میں ہم متبادل اختیار کرتے ہیں, جیسا کہ اگر ہم کسی بھی جگہ پہ ایک ٹاکسک کیمیکل یوز کر رہے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں یہ مٹیریل یوز ہی کرنا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ لیس ٹاکسک مٹیریل کو وہاں پر ایز اے سبسٹیٹیوشن یوٹیلائز کیا جائے. نیکسٹ وی ہیو انجینئرنگ کنٹرول, کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ اس کام کے ایس او پیز کو انجینئرڈ کر دیں گے تاکہ وہ فٹ بیٹھے اس کام کو کرنے کے لیے اور ہمیں ہیزرڈز یا رسک سے محفوظ رکھیں. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ورکر کو ہیزرڈ سے, انٹریکشن سے روکا جاتا ہے, اور لاسٹ ریزورٹ پہ ہمارے پاس موجود ہے پی پی ای, کہ اگر ہم پہلے چاروں چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر ہمارا سارا دار و مدار پی پی ای کے اوپر ہوگا. پی پی ای سے مراد پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ, ذاتی حفاظت کے آلہ جات, جیسا کہ ہیڈ سیفٹی کے لیے ہیلمٹ, آپ کی فٹ سیفٹی کے لیے بوٹ, ہینڈ سیفٹی کے لیے گلوز, آپ کی فیس سیفٹی کے لیے فیس شیلڈ, اور اسی طرح آپ کی آنکھوں کی سیفٹی کے لیے گوگلز, گلوز, اور کانوں سننے کی سیفٹی کے لیے ایئر مف یا ایئر ڈیفینڈرز کا استعمال. آگے چلتے ہیں. جو چیز میں نے ادھر ڈیٹیل میں ڈسکس کی اسی چیز کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر کے ڈسکس کیا گیا ہے, جیسے ایلیمینیشن, آپ کسی بھی ہیزرڈ کو, کسی بھی رسک کو مکمل طور پر ختم کر دیں. سبسٹیٹیوشن بھی وہی. انجینئرنگ کنٹرولز میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں آئسولیشن, ٹوٹل انکلوژر, کہ آپ کسی بھی خطرناک چیز کو ورک پلیس سے الگ کر سکتے ہیں. ٹوٹل انکلوژر, کسی بھی چیز کو آپ مکمل طور پر بند کر سکتے ہیں, جس طرح گارڈ ریل نہیں, صرف جو گارڈنگ سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت آپ کسی چیز کو گارڈ کر دیتے ہیں یا کسی چیز کو پورے کا پورا کور کر سکتے ہیں, تو وہ سارے کا سارا ان سیفٹی ڈیوائسز وغیرہ میں شمار ہوگا. جب تک ٹوٹل انکلوژر کی جہاں تک بات ہے تو اس میں کسی چیز کو مکمل طور پر بند کر دینا. فار ایگزامپل, کہ اگر آپ دیکھتے ہیں ایک موٹر کے ساتھ بیلٹ ہے اور آپ کو نپ ان کا خدشہ ہے کہ آپ کا ہاتھ بیچ میں آ سکتا ہے یا ایسا کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے, تو آپ موٹر کے بیلٹ والے پورشن کو انکلوژر میں لے جائیں گے. سیپریشن الگ کرنے کے لیے, سیگریگیشن بھی جدا کرنے کے لیے. پارشل انکلوژر میں آپ کسی چیز کو پوری طرح پہ, جس چیز کے ہیزرڈز ہیں یہ رسک ہے, بجائے اس کے آپ پورے کا پورا, اور یہ افیکٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ پورے کا پورا انکلوژر کرتے ہیں تو آپ ورک ایکٹیویٹی کو پراپرلی پرفارم نہیں کر سکتے, تو ایسی صورت میں آپ پارشل انکلوژر کی طرف جائیں گے. پھر اس کے بعد سیفٹی ڈیوائسز جیسے ٹرپ ڈیوائسز, گارڈنگ سسٹم, یہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے آنے والے ایلیمنٹس کے اندر ڈسکس ڈیٹیل میں کریں گے جب ہم مشین میکینیکل ہیزرڈ اور نان میکینیکل ہیزرڈز کو ڈسکس کریں گے. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول, سیف سسٹم آف ورک, ریڈیوس ایکسپوجر, ریڈیوس ٹائم آف ایکسپوجر ڈوز, انفارمیشن انسٹرکشن ٹریننگ اینڈ سپرویژن. دا لاسٹ ون از پی پی ای. پی پی ای کے بعد جو ٹاپک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ ہے سیفٹی سائنس. ایک ورک پلیس کے اوپر جو فرسٹ چیز, جو پہلی چیز کسی بھی بندے کو, چاہے وہ سیفٹی جانتا ہے یا نہیں جانتا, اس کو جو فرسٹ امپیکٹ یا فرسٹ امپریشن جو چیز دیتی ہے کہ یہ آرگنائزیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ اوپر کتنا عمل پیرا ہے یا کہ نہیں ہے, تو وہ ہوتے ہیں سیفٹی سائنس. اور ان سیفٹی سائنس کے اندر ہمارے پاس 5 طرح کے سیفٹی سائنس ہیں. فرسٹ ون, پروبیشن سائن. پروبیشن سائن بیسیکلی ممانعت, کسی چیز سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ گول کلر کے سرکل میں ہوگا اور کراس کے ساتھ ہوگا, جبکہ وارننگ سائن ٹرائنگولر شیپ میں ہوگا,
اور یلو ان کلر ہوگا، اور یہ انتباہ کرتا ہے، کسی چیز سے خبردار کرتا ہے کہ اگر یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی تو ہمیں خطرہ موجود ہے کہ ہمیں کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. مینڈیٹری، جب بھی کوئی کام لازمی، جس طرح ویئر سیفٹی بوٹس، ویئر ہیلمٹ، فاسٹن یور سیٹ بیلٹ، یہ سارے کے سارے مینڈیٹری جو کام آپ نے لازمی کرنے ہیں. یہ بلو کلر میں ہوتا ہے اور سرکل میں ہوگا. سیف کنڈیشن، ایمرجنسی، اسکیپ روٹس وغیرہ جب آپ نے دکھانے ہیں تو یہ گرین کلر میں ہوتا ہے اور اسکوئر یا ریکٹینگولر فارم میں ہوگا. اسی طرح فائر اکوپمنٹ، فائر ہوز، فائر ایکسٹنگوشر وغیرہ کے لیے ہم فائر اکوپمنٹ کا سیفٹی سائن یوز کرتے ہیں جو کہ ریڈ ان کلر ہے اور شیپ میں اسکوئر ہے. آگے چلتے ہیں تو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. تو پی پی ای جو ہے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ، یہ پہننا کیوں لازمی ہے اور کس رول کے تحت امپلائر پابند ہے کہ وہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کو پرووائڈ کرے ورکرز کو فری آف کاسٹ. تو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ریگولیشنز 1992 ایز امینڈیڈ یہ اس بات پہ پابند کرتا ہے کہ ایک امپلائر اپنے امپلائیز کو فری آف کاسٹ سوٹیبل اور سفیشینٹ جو ہے وہ پی پی ایز پرووائڈ کرے، اور ایک ورکر باؤنڈ ہے کہ وہ ان پی پی ایز کو ویئر کرے، پہنے، نہ کہ صرف پہنے بلکہ پراپرلی انہیں پہنے اور ٹیمپر نہ کرے. مطلب ان کو ڈی فیس نہ کرے، ان کے ساتھ چھیڑخانی نہ کرے، ان کی شکلیں اپنے مطابق ڈالنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جس شکل میں، جس حلیے میں جو ان کو پی پی ملی ہے وہ اس کو اسی طرح استعمال کریں اور ان کو اسی مطابق ایڈجسٹ کریں جس طرح سے ان کو گائیڈ کیا گیا ہے. سپلائی سوٹیبل پی پی امپلائرز رسپانسبلٹی ہے. اپروپریٹ فار رسک، ایرگونومکس، فٹس، ڈز ناٹ انکریز اوور آل رسک. اور کوئی بھی ایسا پی پی، ایسی پی پی یوز نہ کی جائے جس سے رسک کم ہونے کی بجائے بڑھ جائے. کمپلائز ود اسٹینڈرڈز کو فالو کریں گے، جو اس میں مٹیریل یوز ہو رہا ہے جس طرح سے ہیں، اس کی کلاس کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، تو اس میں اسٹینڈرڈ کو ہم فالو کریں گے. Ensure compatibility of item, suitable storage, information, instruction and training, enforce use of PPE. And the last one, replace or repair damaged or lost item. کہ جو آئٹمس آپ کے گم ہو گئے ہیں، ڈیمیج ہو گئے ہیں یا ریپیئر ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں آپ ان کو ریپلیس کریں گے، دوبارہ مہیا کریں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ورکر بغیر پی پی ای کے کام کرتا ہے. ڈسکس دا بینیفٹس اینڈ لمیٹیشن آف پی پی ای ایز رسک کنٹرول میتھڈ. یہ ہماری گروپ ڈسکشن ہے. گروپ ڈسکشن میں یہ میرٹس اور لمیٹیشن ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ میرٹس اور لمیٹیشن سکپ کر کے آگے جا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے انڈیویجولز کی کہ آپ لوگ یہ میرٹس اور ڈی میرٹس، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ دیکھ کے لکھیں کہیں سے بھی، لیکن یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پی پی ای کے لمیٹیشنز، میرٹس مطلب لمیٹیشن، ڈی میرٹ یا ڈس ایڈوانٹیجز آپ نے تحریر کر کے ریٹن فارم میں مجھے بھجوانے ہیں. کیا چیز؟ دونوں چیزیں، میرٹس اینڈ لمیٹیشنز آف پی پی ای. یہ آپ کر کے لازمی میرے ساتھ شیئر کریں گے، اور شیئر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ وہی طریقہ ہے کہ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. نیکسٹ وی ہیو یوز آف گائیڈنس اینڈ لیگل اسٹینڈرڈ. اب جو لیگل اسٹینڈرڈس یا گائیڈنس ہے اس کو ہم کیسے، یہ پی پی ای کے حوالے سے ہے. تو یوز آف رسک میٹرک کین ہیلپ پرووائڈ کلیئرٹی، can set internal risk level that require action within set time scale. Legal requirements override the findings of a risk assessment even if the risk is low. If the law requires it, then it must be done. ہاں، اگر آپ کو بار بار یہ بات کی گئی کہ رسک کا پروپورشن یہ رکھنا ہے یا لو رسک جو ہیں ان کو پروپورشن زیادہ نہیں دینا، لیکن اگر بائی لا ریکوائرمنٹ موجود ہے تو پھر لو رسک کو بھی اسی طرح سے آپ ڈیل کریں گے جس طرح سے آپ ہائی اور میڈیم رسک کو ڈیل کر رہے ہیں. اپلائز آلسو ٹو سیمی لیگل کوڈز آف پریکٹس. گائیڈنس کین آلسو اسسٹ. تو جو بھی گائیڈنس ڈاکومنٹس وغیرہ ہوں گے آپ ان کی ہیلپ لے کے آپ اسی صورت میں اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. اب یہ رسک کی کچھ ٹائپس ہیں. رسک کی جو ٹائپس ہیں وہ ہم نے ان کی نیچر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے ان کو ڈیوائڈ کیا. جس طرح پہلے نمبر پہ آتا ہے ریزیڈول رسک. ریزیڈول رسک وہ ہے the risk level we are left with after control have been implemented. کہ انٹرم ابتدائی یا آلریڈی جو کنٹرولز اپلائی کیے ہیں ان کے باوجود، مطلب کنٹرول میئرز لینے کے باوجود آپ کا رسک جو باقی رہ جاتا ہے اس کو ہم ریزیڈول رسک بولیں گے. ایکسپٹیبل رسک وہ ہوتا ہے جس کو ہم
risk has been reduced to an adequate level کہ جس کے ساتھ ہم کام کرنے پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ یہ رسک ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. ٹالریبل رسک not acceptable but can live with it for a short period of time with interim controls. ٹالریبل رسک acceptable نہیں ہوتا لیکن ہم انٹرم کنٹرول ابتدائی یا وقتی کچھ کنٹرولز اپلائی کر کے ہم کام کر لیتے ہیں. ان ایکسپٹیبل رسک از ٹو ہائی تو ایسی صورت میں ہم کبھی بھی کام پرفارم نہیں کریں گے. نیکسٹ جی اسٹیپ 1 وی ہیو ڈسکس آئیڈینٹیفائی دا ہیزارڈز. اسٹیپ 2 وی ڈسکس آئیڈینٹیفائی دا پیپل ہو مائٹ بی ہارمڈ اینڈ ہاؤ. اسٹیپ 3 ایویلویٹ دا رسک. اسٹیپ 4 ریکارڈ سگنیفیکینٹ فائنڈنگز اینڈ امپلیمنٹنگ. مطلب یہ ہے جی کہ اب آپ کے پاس جو چیزیں آ گئی ہیں وہ آپ ہوا میں یا ویسے نہیں رکھ سکتے, آپ زبانی کلامی یاد نہیں رکھ سکتے, بلکہ آپ کو لازماً وہ ریکارڈ کے لیے تحریری شکل میں اپنے پاس محفوظ کرنی پڑیں گی. تو اس کے لیے ہیلتھ اینڈ سیفٹی رسک اسیسمنٹ کے آپ کی جو ہوتے ہیں وہ ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں, سیمپلز ہوتے ہیں, تو جن کو پرفارمے ہوتے ہیں جن کو آپ فل آؤٹ کر کے ایز اے ریکارڈ اپنے ساتھ مینٹین کرتے ہیں. ٹیپیکل کنٹینٹ ایکٹیویٹی ایریا اسسمنٹ ہیزارڈ, جو چیزیں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے ایک رسک اسسمنٹ کے اندر جب آپ ریکارڈ فائنڈنگز تحریر کریں. گروپ ایٹ رسک, کون سا گروپ متاثر ہے. رسک اینڈ ایڈیکویسی آف ایگزسٹنگ کنٹرول میئر. فردر پریکاشنز نیڈیڈ. ڈیٹ اینڈ نیم آف کمپیٹنٹ پرسن کہ کس ڈیٹ کو رسک اسسمنٹ پرفارم کی گئی اور کس کمپیٹنٹ پرسن نے اس رسک اسسمنٹ کو پرفارم کیا. ریویو ڈیٹ اس لیے لازمی ہے کہ رسک اسسمنٹ ورک پلیس کے اوپر بہت ساری چینجز آتی رہتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں اس کے اکارڈنگلی رسک اسسمنٹ پرفارم کرنی پڑتی ہے. لیکن جو ریویو ڈیٹ کی بات ہے تو ایسی صورت میں جب ایکٹیویٹی یا کوئی ہم کام لمبے عرصے کے لیے کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم ایک پیریوڈیکلی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد ہم نے ریویو لینا ہے رسک اسسمنٹ کا, تو ایسی صورت میں ہم ریویو ڈیٹ بھی اس کے اوپر مینشن کریں گے. لاسٹ ہی ہمارے پاس آ گیا ریویو کہ کن چیزوں میں آپ کے پاس کن مواقع کے اوپر آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو رسک اسسمنٹ ہے اس کا ریویو لے سکتے ہیں. ایک تو جس سے میں نے ابھی ڈسکس کیا پیریوڈیکلی ہے جو کہ یہاں پہ سب سے نیچے ہے, اور دو باتیں ہیں. ایک سگنیفیکینٹ چینج ان 6 چیزوں میں اگر چینج آئے گی تو پھر ہم رسک اسسمنٹ کو ریویو کریں گے. پروسیس چینج ہو جائے, سبسٹانسز جو ہم یوز کریں وہ چینج ہو گیا, اکوپمنٹ ڈیولپڈ قسم کا آ گیا چینج ہو گیا, ورک پلیس انوائرمنٹ چینج, پرسنل جو ملازمین ہیں اہم مین پرسنل جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں, تو ہمیں رسک اسسمنٹ کا ریویو لینا پڑے گا. اور اف اٹ از نو لانگر ویلڈ, اور ایسی صورت میں جب ہمیں ایکسیڈنٹ, ال ہیلتھ, نیئر مسز سے یا لیگلی یہ پتا چلتا ہے کہ اب ہماری رسک اسسمنٹ اس قابل نہیں رہی کہ وہ مزید اس سسٹم کے اندر موجود رہتے ہوئے رسک کو قابو پا سکتی ہے, تو ایسی صورت میں بھی ہم رسک اسسمنٹ کا ریویو لیں گے.